अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल सारिक पार्ट 2, जिसको तहरीर किया है जुमर फातिमा ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं सिलसिलेवार नावल सारिक की तरफ। गुड जॉब, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा और अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो तैयार रहना। एनी टाइम मैडम, उसने बेढंगी अंदाज में कहका लगाते हुए पान थूका और वापस ट्रक की तरफ चला गया। जब एक ज़िंदगी ख़त्म होती है तो कातिल समझता है कि वो ताकतवर है जिसने एक ज़िंदगी छीन ली, लेकिन अगर उन दोनों को मालूम होता कि कंवल अपने पीछे कैसे छोड़ कर गई है तो वो दोनों हरगिज़ उसे हेच न समझते। 2 दिन पहले जिस घर में खुशी के ढोल बज रहे थे वहीं अब गम की परछाइयाँ छाई हुई थीं। वक्फे वक्फे से लोग अमीस अहमद के पास आ रहे थे, जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। अभी तो कंवल ने खुशी देखी थी। जब भी वो कंवल के बारे में सोचते उन्हें घबराहट घेर लेती। इंस्पेक्टर साहब, उसे उस तरफ कोई काम ही नहीं था, वो क्यों जा रही थी वहाँ, मुझे ये बात सता रही है। अबरू को मसलते हुए अमीस ने अपना मुद्दा उनके सामने रखा। देखें सर, इस बात का तो सिर्फ उन्हें ही पता हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो ड्राइवर को भी मना कर दिया था। कुछ तो राज था जिसे वो बाकी लोगों से छुपाना चाहती थी। अगर कोई बात ऐसी ना होती तो कम से कम वो आपको तो बता कर जाती कि वो कहाँ और क्यों जा रही हैं। आप मेरी बीवी पर शक कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? देखें सर, इन मामलात में सिर्फ तवज्जो देनी पड़ती है। ज़्यादातर गलती विक्टिम की ही होती है। होप सो आप समझ गए होंगे। अरे खाक समझ गया हूँ मैं। एक तो मेरी बीवी मर गई है और बजाय कुछ करने के आप यहाँ बैठकर इल्ज़ाम धर रहे हैं। अमीस गुस्से से कफ उड़ाने लगे। आई थिंक यू शुड गेट आउट ऑफ हियर। वो बिला लिहाज बालाए ताक रखते हुए सख्त लहजे में बोले। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। बेहतर होगा आप कोऑपरेट करें। इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आया तो वो बोल उठा। जानता हूँ कैसी ड्यूटी करते हैं आप, मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। नाउ लीव। वो उठ खड़े हुए। इंस्पेक्टर ने भेजे लबों के साथ एक सख्त नज़र उन पर डाली और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। चीफ्स ऑफ द इनकम्पिटेंट। उसके निकलते ही रानिया रूम में दाखिल हुई। चेहरा अफसरदा और नम था। गोद में बच्चा लिए वो उसके पास चली आई और उसके करीब पड़े सोफे पर बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस है अमीस, लेकिन ये सब ऐसे ही तय पाना मकसूद था। वो उन्हें तसल्ली दे गई। आपका बच्चा है, अभी पूरी ज़िंदगी सामने है। आराम से सुकून से बैठकर उसके लिए सोचे। कुदरत से इंसान लड़ नहीं सकता। रानिया ने अपना हाथ अमीस के हाथ पर रखा। मैं कुदरत से लड़ नहीं रहा रानिया, लेकिन वो मेरे बच्चे की माँ थी। मेरा फ़र्ज़ है कि देखूं कि वो वहाँ कैसे पहुँची। उसका ये हाल किसने किया? मेरे बच्चे से उसकी माँ किसने छीनी? मैं एक बात बताऊं तुम्हें अहमद, तुम ढूंढ लोगे, लेकिन इस सारे अमल में तुम्हारा बच्चा नज़रअंदाज हो जाएगा। अब समझो ये जिम्मेदारी एक तुम ही उठाने वाले रह गए हो। तुमने ज़रा सा इसे नज़रअंदाज किया तो इसके बिगड़ जाने का खदशा रहेगा, इस सूरत में जबकि इसकी माँ भी नहीं है। वो आंसू खुश्क करती बच्चे पर झुक कर उसे देखने लगी जो कसमसा रहा था। अमीस की निगाहें उस तक गईं। उसने हाथ बढ़ाकर रानिया के हाथों से बच्चे को ले लिया। इसका नाम मिलकर सोचने वाली, आज जब रखने का वक्त आया तो साथ ही नहीं है, लेकिन मैं अभी अपना वादा पूरा करूँगा। जो तुम नाम देकर गई हो वही इस बच्चे को दिया जाएगा। तुम आज से इस घर में हमीद सिकंदर चुगताई के नाम से पुकारे जाओगे मेरे बेटे। अमीस ने उसकी गाल चूमते हुए कहा। हमीद सिकंदर चुगताई? रानिया बड़बड़ाते हुए दोहरा गई। जब नाम ही इतना रोबदार था तो वो जवान कैसा बनता? उसने झुरझुरी ली। अमीस अब भी उसी में खोया हुआ था। रानिया कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई।
3 दिन, 3 हफ्ते, 3 माह गुजरे। अब अमीस को वाकई ये लगने लगा था कि वो अकेले उसे नहीं संभाल सकेंगे। कई एक मेट्स को वो लापरवाही की वजह से निकाल चुके थे। खुद वो सारा दिन ऑफिस में होते, वापस आकर जब अपने इकलौते बेटे को मुश्किल में देखते तो दिल पिसने लगता। उसे बाहों में लिए अमीस दाएं से बाएं चक्कर लगाते हुए सुलाने की कोशिश में हलकान होते जा रहे थे, लेकिन वो तो बस चीख चीख कर रोए जा रहा था। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, खुदा का वास्ता है खामोश हो जाओ। वो उसे और ज़्यादा झुलाने लगे और झुलाने के साथ साथ उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। इस वक्त तुम्हें एक ही बंदा चुप करवा सकता है, अमीस खुद से बोलते हुए कॉल में लाने लगे। रानी, फ़ौरन मेरे घर आओ, मेरे बच्चे को तो रो कर कुछ हो जाएगा। सलाम दुआ किए बगैर डायरेक्ट ही वो मकसद की जानिब आए। क्यों, क्या हुआ है? बेसाख्ता सवाल मुंह से निकला। सवाल मत पूछो, 1 मिनट में पहुंचो। कॉल काट कर वो दोबारा उसे खामोश करवाने की कोशिश में लग गए। तकरीबन 5 मिनट में ही रानिया कमरे में मौजूद थी। रानिया, ये चुप नहीं हो रहा। अमीस ने बेबसी से दोनों बाजू में लेटे हमीस को सामने किया। डोंट वरी, अभी खामोश हो जाएगा। उसने हमीर के बाहों से अमीस को पकड़ा और गोद में झुलाने लगी। इसको फीड कब करवाया था? उसके जहन में फ़ौरन यही ख्याल आया कि शायद वो भूखा हो। कब से कोशिश कर रहा हूँ, दूध नहीं पी रहा ये। अमीस पास पड़े एक टेबल पर जाकर बैठ गए। टाई ढीली करते हुए उसने रानिया को देखा जो उसका फीडर चेक कर रही थी। अमीस अहमद, माना कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हारा बनाया हुआ दूध ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से ये उसे मुंह नहीं लगा रहा। जल्दी से इसका दूसरा फीडर तैयार करना होगा क्योंकि इसे सख्त भूख लग रही है। वो बोलने के साथ साथ उसका फीडर तैयार कर चुकी थी। उसे फीड करवाने के आधे घंटे बाद ही वो आराम से सो रहा था। वो दोनों उसके पास ही बैठ गए। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि अगर तुम आज ना आती तो ये मुझ गरीब पर तरस खाता। वो मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा कर गए। गरीब कहते हैं कि बच्चे झूठे लोगों के हाथों में रोने लगते हैं। कहीं आपके बेटे को आपकी झूठ की भनक तो नहीं पड़ गई? वो मुस्कुराते हुए उस पर चोट कर गई। हाँ, शायद इसे एक अच्छे सच्चे इंसान की ज़रूरत है जो इसे बाहों में लेकर ममता का एहसास दिलाए, जो रातों को जागकर इसके लिए कुर्बानी दे, ताकि इन बच्चों में से ना हो जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तुमने वाकई सच कहा था। मैंने मज़ीद वक्त बर्बाद किया तो जहाँ अपनी बीवी को खो चुका हूँ, इसके बाद अपने बच्चे को भी खो दूँगा। वो तमहीद बांधते अमीस की कही जाने वाली बात का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। रानिया, मैं एक्चुअली तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अमीस ने निगाहें उसके चेहरे पर से हटा लीं। तुम इसे मेरी खुदगर्जी समझोगी, जानता हूँ मैं, लेकिन इन दिनों जब तुम एक अच्छी दोस्त, एक अच्छे साथी की तरह मुझे और एक अच्छी माँ की तरह मेरे बेटे को संभालती रही हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि और कोई नहीं, तुम ही हो जो मुझे और हमीस को मुस्तकिल तौर पर संभाल सकती हो। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? वो दोनों आमने सामने बैठे थे, जिनके दरमियान हमीस सिकंदर सोया हुआ था। रानिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रख दिया। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ अमीस अहमद, तुम मुझसे परमिशन मत लो, ऑर्डर दो। एंड यू नो, इस वक्त एक माँ ही अपने बच्चे के लिए दौड़ कर आ सकती है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने को तैयार हूँ। तुम बहुत अच्छी हो रानिया, बस मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत वक्त बाद नज़र आई। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी की सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रख सकूँ। अमीस ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो घर लौटी तो हवाओं में उड़ रही थी। ज़ारा, तुम्हें मालूम है आज क्या हुआ? गेट से अंदर आते ही उसने ज़ारा को दोनों बाजों से थाम कर खुशी से लहकते हुए कहा। धीरे बात करें आपी, अब्बू ने सुन लिया तो 100 सवाल करेंगे। रात 3 बजे तो आप वापस आई हैं, वो खफगी से जताते हुए बोली, क्योंकि 3 घंटों से वो उसके इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी। ओहो, मूड ख़राब ना करो। वो बाल झटक कर अंदर की जाने बढ़ी। जब ज़ारा कमरे में आई तो वो दुपट्टे को पकड़े बाजू फैलाए गोल गोल घूम रही थी। लबों पर हल्की हल्की मुस्कान और ज़बान पर कोई बेहुदा गाना था। आप भी कुछ तो शर्म करें, रात के 3 बजे आप घर आती हैं, बजाय शर्मिंदा होने के आप इस तरह बर्ताव कर रही हैं। वो नाक से कोड़ कर बोली तो रानी ने उसे रास्ते में ही रोका।
تو تمہارا کیا خیال ہے بچی کہ میں اپنی کامیابی پر خوش بھی نہ ہوں؟ وہ زارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے خطرناک حد تک خوفناک لگی۔ گڈ، سوری آپی، میں تو آپ اپنی بکواس بند کرو اور جا کر سو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی نیند سلا دوں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ بگڑ سا گیا تھا، گویا اس پر کوئی سایہ اثر کر گیا ہو۔ زارا خاموشی سے بیڈ کی جانب چلی گئی۔ وہ دوبارہ زبان پر گانا لے آئی۔ ویسے زارا، تم نے پوچھا نہیں کہ میں اتنی خوش کیوں ہوں؟ وہ بیڈ کے قریب گئی اور اس کے منہ کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے لحاف ہٹا کر پوچھتی وہ پاگل عورت ہی تو معلوم ہوتی تھی۔ آپ کیوں خوش ہیں؟ اس کے کہنے پر زارا نے پوچھ ہی لیا۔ آج نا اس نے مجھے پرپوز کیا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ وہ قبل میرے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اب ہم جلد شادی کریں گے اور پھر خوشی خوشی رہیں گے۔ وہ تالیاں بجاتے ہوئے بولی تو لب مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ پوچھو نا کہ اس نے کیسے پرپوز کیا؟ وہ اسے جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے اپنی خواہش ظاہر کی جس کو اس نے ماننا تھا۔ کیسے کیا؟ میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر مجھ سے پوچھا کہ میں اس سے شادی کروں گی یا نہیں۔ پاگل، میں تو اس کے لیے مر جاؤں، وہ تو صرف شادی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ میں نے بھی فٹ سے کہہ دیا، ہاں امیس احمد، میں دل و جان سے تیار ہوں اس کی بیوی بننے کے لیے۔ بس اب تم سو جاؤ، میں نے ابھی بہت خوش ہونا ہے، اب شکل نہ نظر آئے تمہاری۔ وہ اسے خبردار کرتی وہاں سے اٹھ کر دوبارہ گھومنے لگی۔ زارا لحاف اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی اس سے پہلے کہ وہ اسے اور ڈراتی۔ اگلی صبح ہی ان دونوں نے شادی کر لی، رانیہ جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ والدین ناراض ہوئے، رشتے ناطے چھوٹ گئے، اسے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت تھی اور نہ شمولیت اور دعاؤں کی۔ اسے ضرورت تھی تو صرف اور صرف امیس احمد کی، بلکہ دیکھا جائے تو اسے امیس احمد کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اسے صرف محبت تھی اس کی بے شمار دولت سے۔ اسی دولت کو پانے کے لیے اس نے اس قدر محنت کی اور آج وہ اس گھر میں حکمران کے طور پر داخل ہو گئی تھی۔ لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ ہر عروج کو زوال اور ہر فرعون کو غرق ہونا ہے۔ جلد یا بدیر اس کا وقت بھی آنے والا تھا۔ 7 سال بعد۔ ڈیڈی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ 7 سال کی اس بچے کا انداز ایسا تھا کہ جانے کو تیار کھڑے امیس اور رانیہ ٹھٹک گئے۔ اس کے بولنے کا انداز اور اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ بالکل بھی غیر اہم نہیں ہے۔ ہاں بولو، امیس کے کہنے پر اس نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ You know, I want to talk to you alone. I need privacy. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے رازداری کی ضرورت ہے۔ حمیس نے انہیں مسکرانے پر مجبور کیا۔ تمہیں کسی پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے بچے، یہاں فقط تمہارے والدین کھڑے ہیں۔ نو ڈیڈ، میں گھر کے بھیدی کو لنکا ڈھالنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر صرف میرے والد کھڑے ہیں۔ کیا میں ان کے 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ اس کا انداز 2 ٹوک اور سخت تھا۔ رانیہ کی رنگت اڑی تھی۔ حمیس، وہ اسے ٹوک گئے۔ ڈیڈی، کیا آپ کوئی بدمزگی چاہتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ 5 منٹ آ کر میری بات سن لیں؟ آئی نو کہ آپ بہت بیزی پرسن ہیں، بٹ آئی تھنک یو ول ہیو ٹائم فار یور سن۔ وہ لڑکا شاید بات منوانے کا فن جانتا تھا۔ ویٹ اے منٹ، آئی ول بی دیئر ان 2 minutes۔ امیس رانیہ سے مخاطب ہوئے۔ نو، مائی ڈیڈ ول بی بیک ان 5 minutes۔ نہیں، میرے ڈیڈ 5 منٹ میں واپس آئیں گے، اس نے تردید کی، جس پر امیس نے بے اختیار اس باز نگاہوں والے بچے کو دیکھا، پھر بغیر کچھ بولے اس کی قیادت میں چلتے ہوئے قدرے پرسکون جگہ پر آ گئے۔ ہاں جی بولیں، کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ امیس کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے۔ I want to ask you about my mother's killer. Ask who he was. میں آپ سے اپنی ماں کے قاتل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا؟ ہاتھ باندھے وہ باپ کو کٹہرے میں لے آیا۔ وہ کم لفظوں میں اپنی بات سمجھانے والا اگلے کے حواس اور الفاظ سلب کر لیتا تھا۔ تم بہت چھوٹے ہو یہ بات پوچھنے کے لیے حمیس سکندر۔ امیس کچھ دیر اس کی شکل دیکھنے کے بعد صرف یہی بول سکے۔ نہیں تو؟
आपने मुझे गधा समझ रखा है कि मेरे सर पर सींग नमूदार होने का इंतज़ार कर रहे हैं? डैड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अक्ल कद से नहीं आती। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो यकीनन मेरे पास उसे ठिकाने लगाने का इंतज़ाम भी मौजूद होगा। और मुझे बच्चा समझकर ताबीने मत दें। अगर आपको जवाब मालूम होता तो आप बताने में फ़ख्र महसूस करते। लेट्स मेक अ डील। अगर आप एक हफ्ते के अंदर मुझे कातिल का नाम बताने में नाकाम हुए तो मैं ये घर छोड़ दूँगा। वो हाथ के इशारे से खूबसूरत अंदाज में बात करते हुए बोला, जैसे अभी ही उसने जाने का सोच रखा हो। ओह, तो घर छोड़कर आप कहाँ जाएंगे साहबजादे? अमीस के पूछने पर वो मुस्कुराया। आई हैव एज मेनी ऑप्शंस एज आई हैव हेयर इन माई हेड। उसके जवाब पर उन्हें वाकई यकीन हुआ कि वो एक बच्चा हरगिज़ नहीं था। तुम जानकर क्या करोगे? और वैसे भी वो एक एक्सीडेंट था। उन्होंने एक और कोशिश की। इस बात पर यकीन करने के लिए आपको 7 साल ज़रूरत पड़े और 7 साल कोई मज़ीद लगा कर मुझे बहलाए कि वो एक हादसा था तो मैं यकीन नहीं करूँगा, क्योंकि इस बात की बहुत सारी वजूहात हैं। मैं अपना कद 6 फीट होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। आप अगर समझ रहे हैं कि तब आप इस 4 फुट के शख्स को मेरे सामने खड़ा करेंगे तो भूल में हैं। मुझे वो 7 दिनों के अंदर चाहिए। अपनी बात ख़त्म करके वो 2 कदम पीछे हट गया। मतलब उसकी बात ख़त्म हो चुकी थी। निगाहें मीची लेकिन सर बुलंद था। छुपकर सुनती रानिया पर चूटियाँ रेंगने लगी। उसे सुनना था कि अमीस का जवाब क्या होता, लेकिन वो खामोश रहे। एक थप्पड़ था जो उसे लगा। 7 साल में वो बहल गया था कि वो महज भूल गया था कि वो महज एक एक्सीडेंट था। क्या एक बार पूछ सकता हूँ तुमसे? अमीस ने उसके मासूम चेहरे को देखते हुए पूछा, जिस पर उसकी सवालिया नसें बुलंद हुई मगर लब सिले हुए थे। तुम्हें इस बारे में किसने बताया? अपना सवाल अमीस ने उसके सामने रखा। वो उन्हें देखे गया। कहते हैं कि जिन मुर्दों का कातिल पकड़ा नहीं जाता वो सड़ते नहीं हैं। चलें, अब उन्हें भी सुकून मुहैया करते हैं। मैं बस आपको एक चांस दे रहा हूँ, वरना मैं खुद उसे ढूंढ सकता हूँ। ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो जवाब देकर वहाँ से चला गया। अमीस की निगाहों ने उसका पीछा किया। जब वो नज़रों से दूर हुआ तो वो उठ खड़े हुए। रानिया को तो लगा था कि उसको अकल आते आते 25 साल लगेंगे, लेकिन मकाफात तो जल्द वक्त पूरा कर लेता है। वो बच्चा अब उसके लिए ख़तरा था। हर आने वाला दिन उसके गिर्द घेरा तंग कर रहा था। अमीस ने अपने बेटे की धमकी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। केस पर एक दफ़ा फिर से काम शुरू हो गया, लेकिन 1 दिन 2 दिन इस तरह पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन कातिल का सुराग ना मिल सका। वो स्टडी में हाथों में सर गिराए बैठे थे कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। टेबल के सामने पड़े काले और सफ़ेद रंग के डिज़ाइन वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने खुद भी काले रंग की हाफ स्लीव शर्ट से तंग कर रखी थी। कलाई में एक बैंड था जिसको वो अपनी शहादत की उंगली की मदद से कलाई में घुमाते हुए नजरें बाप पर गाड़े हुए था। आपकी परेशानी देखकर लगता है कि 7 साल पहले की तरह नाकाम हो गए हैं। वो जो उसकी मौजूदगी से बेखबर थे चौंक कर उसे देखा, जो अब टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। पैरों में स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे। एक पाँव वो मुसलसल हिला रहा था। मैंने बताया था आपको अकल कद से नहीं आती। यू नो डैड, सबूत ख़त्म करने को एक रात काफ़ी होती है। अब 7 साल गुजर चुके हैं, आपको सबूत कैसे मिलते हैं? उसके कबूल करने पर उन्हें थोड़ा रियायत मिली। एक सांस खारिज करते हुए वो सीधे होकर बैठ गए। हाँ हमीज़, हम कातिल को पकड़ने में इसलिए नाकाम रहे क्योंकि हादसे वाली जगह काफ़ी बदल चुकी है। कोई सबूत, कुछ नहीं मिला। वो समझते थे कि वो बच्चा है, बहलाने को इस गुफ्तगू में शामिल हो गए। आपकी टीम शायद नहीं जानती है कि पुराने केस कैसे सॉल्व किए जाएं। कभी आपने सोचा है कि अगर सबूत ना मिल रहे हों तो कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाए कि आपका मसला हल हो जाए? और आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि वो सिर्फ एक शख्स था? वी अस्यूम देयर वर 2 और 3। अब सोचिए डैड कि वो 2 या 3 कौन हो सकते हैं? वो सोचता हुआ आखिर में अमीस से सवाल कर गया। अगर मुझे पता होता तो उस तक पहुंच जाता। पुलिस की क्या ज़रूरत थी? अमीस के कहने पर उसे नाक से कोड़कर गौर से उन्हें देखा। आप सोचने के लिए पुलिस को हायर करेंगे? मैं सिर्फ फ़र्ज़ करने को कह रहा हूँ। द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस विद सस्पिशन बिफोर द एविडेंस।
چھان بین کا آغاز صبح سے پہلے شک سے کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مدبر انسان کی طرح ان کو سمجھانے لگا۔ تم ان سب باتوں کے لیے بہت چھوٹے ہو حمید سکندر، میں تمہیں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں ڈیڈ کہ آپ اپنی بیوی پر شک کرنے سے گھبرا رہے ہیں، جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، جو کہ خود غرضی کی آڑ میں ہمدردی اور ایک ملمہ تھا فقط۔ وہ بچہ تھا، اس کا اس قدر درست اندازہ سن کر وہ چکرا گئے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں ڈیڈ کہ میرے پاس اتنے آپشنز موجود ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب قاتل مقصود ہو تو ہر کسی پر شک کرنا پڑتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، مجھے آپ پر بھی شک ہے، اور حمید سکندر گناہوں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حمید، تم جانتے ہو تم نے کیا بکواس کی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب آئے۔ اپنی زبان کو لگام دو، سمجھے؟ بچے کی طرح برتاؤ کرو ورنہ میں تمہیں بورڈنگ بھیج دوں گا۔ وہ اسے بازو سے پکڑے ایک جھٹکا دیتے ہوئے بولے، ہو کیئرز ڈیڈ، مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، اور شاید آپ کو یاد ہو میں نے ایک شرط رکھی تھی۔ میں آن لائن ایڈمیشن لے چکا ہوں، کل میری روانگی ہے، لوٹوں گا جب جان لوں گا who dared to kill حمید سکندر's mother۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے حمید سکندر کی ماں کو مار دیا؟ اپنے الفاظ ان کی سماعت کی نظر کرتے انہیں حیران چھوڑے وہ سائڈ سے ہوتا ہوا دروازے تک گیا۔ دروازے کو کھولا، گردن موڑی تو امیس اسے ہی گھور رہے تھے۔ گڈ بائے، وہ کہتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ قول کا پکا ثابت ہوا۔ عجیب اتفاق تھا، 1 مہینے بعد انسپکٹر شہزاد ناصر کو ریٹائر ہونا تھا، اور 1 مہینے پہلے ان کے سر ایک کیس تھوپ دیا گیا جس کی جانچ پڑتال ہی کے لیے کم از کم 1 مہینہ لگنا تھا۔ قاتل تل پہنچتے پہنچتے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا۔ جس صفائی سے قتل کیا گیا تھا انہیں آنکھوں کی جگہ میگنیفائر لینس کی ضرورت آن پڑی تھی۔ بڑا بڑا سامان نظر آتا تو شاید اس کا چھوڑا ثبوت بھی نظر آ جاتا، لیکن اس قتل پر پورے پولیس ڈپارٹمنٹ اور عوام نے شکر کا سانس خارج کیا تھا، جسے اتنے عرصے سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی ایک پولیس والے ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لاش بنا اس کی نوکری کی آخری خوشخبری مر کر دے گیا تھا۔ کہتے ہیں جب کوئی کتا پالو تو اس سے بڑا کتا ضرور پالنا چاہیے، تاکہ اگر چھوٹا والا گڑبڑ کرے تو اس سے بڑے والا اسے اوقات دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ ہر کتے پر ایک بڑا کتا موجود ہوتا ہے۔ اس کتے کو اس سے بڑے کتے نے مار دیا۔ دیکھ لو، جیسی گندی موت یہ لوگوں کو دیتا آیا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے اس کے سر کے پرخ جوڑ جائیں گے، جبکہ کافی سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ وہ پان تھوک دے اسے ایک گالی سے نوازتے ہوئے بولا، کیا ہمیں اس عظیم شخص کو ڈھونڈنا چاہیے سر؟ میرے خیال میں تو ایسے بندے کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑے بڑے مکڑوں کو مکھی کی طرح مسل دیتے ہیں۔ ہم پر تو اصولوں کے نام پر اتنی بندشیں لگائی جاتی ہیں کہ آنکھوں دیکھے ڈر کو لے کر نہیں مار سکتے۔ خیر، اس موت نے واقعی مجھے خوش کیا ہے۔ اس کا ساتھی اسے شاید اپنا ہمنوا بنانا چاہتا تھا۔ پکڑ کون رہا ہے یار اسے؟ بس ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے ہاتھ چوم کر سلوٹ کر سکوں، اس سے پوچھ سکوں، اوبا یہ کام کیسے کر لیا تو نے؟ کیسے ڈھونڈ لیا اس کو؟ قسمیں مل گیا نا تو ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ میری سپاہیوں کو بھی ایسی گن چلانا سکھا دے۔ وہ متاثر کن احساس کے ساتھ بولتا حوالدار کو اچھا لگا تھا۔ آخر اس میں اتنا دم تو تھا کہ اچھے کو اچھا کہہ رہا تھا، ورنہ تو آج کل لوگوں کے کتنے منہ ہیں پتہ نہیں چلتا، ہر کسی کے سامنے ایک الگ چہرہ۔ تم جانتے ہو ہر جاتا چور اور قاتل اپنی لنگوٹی دان کر جاتا ہے۔ یہ جو کوئی بھی ہے آنے والے دنوں میں بھاری پڑنے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب دھوتی پہن کر اخبار پڑھتا، جب بھی ٹی وی پر چیختی اینکر کو سنوں گا تو کم از کم گلٹی فیل نہیں کروں گا کہ میں نے اسے پکڑا کیوں نہیں، کیونکہ ہر خبر میں مجھے ایک خوشی کی خبر سنائی جائے گی۔ دنیا میں کرمنلز کو اتنا پولیس والے نہیں مارتے جتنا یہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ وہ سانپ والی گیم کھیل رکھی ہوں گی، یہ سارے کرمنلز کمبخت ویسے ہی اپنی پونچھ پکڑ لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تم جانتے ہو دنیا میں 17.5 بلین لوگ ہیں، جن میں سے روز 4 لاکھ کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ان میں زیادہ کون لوگ ہوتے ہوں گے؟ اپنا سوال پوچھ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ خاموش رہا تو خود ہی بول اٹھے، کرمنلز ہوتے ہیں یار، انہی کے ہاتھ ٹریگر پر رکھا ہوتا ہے، کم ٹیمپر والے جنہیں عام فلموں میں ہیرو دکھایا جاتا ہے۔ ایسا ایک ہیرو اثر زندگی میں سامنے آ جائے تو باخدا لوگوں کا سانس اٹک جائے۔ شکر ہے
خود ہی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ حوالدار نے شکر کی سانس خارج کی۔ 2007 دن منگل 13 تاریخ۔ یہ وہ دن تھا جب 7 سال کے بعد اس نے امی سکندر کے گھر میں دوبارہ قدم رکھا۔ 13 سالہ وہ لڑکا اپنی عمر سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ امیس کی اس پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رک گئے، حیران نگاہیں جن سے خوشی چھلکنے لگی تھی۔ تم لوٹ آئے؟ اسے ہمیشہ سے اس سوال سے چڑ تھی۔ پتہ نہیں لوگ سامنے دیکھ کر یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ تم آ گئے۔ جی، لوٹ آیا، اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ جس کام کو کرنے گیا وہ ہو گیا، اب وہاں کیا کرنا تھا میں نے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ اوکے، جو بھی ہوا، اب تم اسی گھر میں رہنا، اوکے؟ اور کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا۔ شاید جھجک آڑے آ رہی تھی، وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکے۔ او ڈیڈ، اسٹاپ لائنگ۔ پورے 7 سال میں آپ ایک دفعہ مجھے ملنے نہیں آئے، اور اب جب کہ میں خود آ گیا ہوں تو آپ اپنی گھسی ڈکشنری کا لفظ یاد اٹھا کر میرے منہ پر مارنے کا تکلف مت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ 7 سالوں میں میں نے اور کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، یہ سیکھ لیا ہے کہ کیسے منافقوں کے لہجوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ منافقوں کے لہجوں سے تو شہد ٹپکتا ہے، یہ تو وہ جان گیا تھا، لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ کیسے اب اس کے لہجے سے زہر اگلنے لگا تھا۔ اندر جاؤ، آرام کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس وقت غصے میں ہو، غصے میں کی باتیں بعد میں انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ ایزی الہی ہے ڈیڈ، وقت گھوم کر واپس آتا ہے۔ جو آپ نے کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں معاف کروں گا تو شاید آپ پہچان نہیں سکے مجھے۔ وہ کندھا ان کے ہاتھ تلے سے نکال کر پرے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پہچاننے کے لیے کیا تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا؟ تم اپنی مرضی سے 7 سال جانے کس پوسٹل میں، کس شہر میں رہتے رہے، ایک بار بھی بتانا گوارا کیا؟ اس کی حرکت انہیں ناگوار گزری تو امیس کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ اوہ، تو اب اس بے پرواہی کا صحرا بھی میرے سر پر۔ ڈیڈ، اگر آپ ایک دفعہ حاذق سے پوچھتے تو شاید جاننے میں کامیاب ہو جاتے کہ ہر سال میں جس ادارے میں گیا وہ اس کے بارے میں صرف اس لیے جانتا تھا کہ میرے باپ کو اگر میرا خیال ہے تو پوچھنے پر جان سکیں۔ لیکن چلیں جانے دیں، میں کون سا مر گیا ہوں آپ کے بغیر۔ آپ جائیں، آئی نو کہ آپ بہت بزی ہیں، آپ کا نالائق بیٹا آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع کرے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنا نالاق کیوں ہے۔ ابھی کھڑے کھڑے اگر وہ جان بھی دے دیتے تو وہ جانتے تھے کہ وہ نہیں مانے گا، اس لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ وہ گردن گھما کر انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ بابا کو کبھی میری فکر نہیں رہی، انہیں شاید ماما اچھی ہی نہیں لگتی تھیں، ورنہ رانیہ سے شادی کیوں کرتے؟ اگر ایک دفعہ اور آپ مجھے کہہ دیتے کہ آپ مجھے چاہتے ہیں، گلے لگا لیتے تو کیا میں نہ مانتا بابا؟ لیکن آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی مجھے منانے کی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہال میں آتے ہی اس نے 2 باتیں نوٹ کی تھیں۔ پرانے ملازمین کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور دوسرا، ہال میں لگی اس کی ماں اور بابا کی تصویر غائب تھی، اور سونے پہ سہاگا اس کی ماں کی جگہ پر اب رانیہ مسکرا رہی تھی۔ وہ اس تصویر کے عین سامنے لب بھیجے کھڑا ہو گیا۔ ہائے بیبی، تم کب آئے؟ اپنے پیچھے سے آتی منافقت سے بھرپور آواز پر وہ گھوما، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، گہری نگاہ اس عورت پر ڈالی جو کچھ دیر پہلے وہ تصویر میں دیکھتے ہوئے برداشت کی آخری حد پر آ کھڑا ہوا تھا۔ بیبی، ہاؤ ریڈیکولس! تم شاید 7 سال پیچھے پہنچی ہوئی ہو، جبھی تو تمہیں کمل کا جوان بیٹا بچہ نظر آ رہا ہے۔ یا اپنی نظروں کا علاج کرواؤ یا دماغ کا۔ وہ اسے مفت مشورہ دے گیا۔ ویسے لگ نہیں رہا کہ کسی اچھے ادارے سے پڑھ کر لوٹے ہو۔ تمہارا لہجہ، تمہارے الفاظ چپوریوں کی طرح کے ہیں، اس گھر کے تم لگ ہی نہیں رہے۔ وہ اپنی گرین ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے اس پر طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ ٹھیک پکڑا تم نے رانیہ میڈم، ٹپوری نہیں، مہا ٹپوری ہوں۔ اور ویسے یہ خبر کس نے پہنچا دی کہ حمید سکندر پڑھنے گیا تھا؟
مین آر آلویز آن اے مشن. وہ ڈھٹائی سے مسکرایا. اس تصویر کو ہٹوا دو ورنہ کل آ کر توڑ دوں گا. وہ بول کر سائڈ سے گزرنے لگا تو رانیہ نے بازو سے تھام کر روک لیا. چہرہ سیدھا تھا اور آنکھیں تصویر پر. شاید تم نہیں جانتے حمید سکندر کہ اس تصویر میں نظر آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں میں نے، جسے تم توڑنے کی بات کر رہے ہو. اس کی جانب ہاتھ کرنے والے کے ہاتھ توڑ دیتی ہوں میں. حمید نے جھٹکے سے بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا. شاید سمجھنے میں غلطی ہو گئی تم سے. میں نے تصویر کی نہیں تمہاری بات کی ہے. تمہیں آ کر توڑ دوں گا میں. اور یہ بتانے کا ایک مقصد تھا کہ میں مہا ٹپوری ہوں. جن ہاتھوں پر تمہیں بہت ناز تھا نا کہ وہ تمہاری طرف بڑھتے ہاتھوں کو توڑ دیں گے، ان کی گردن مروڑ دیں گے، تو اب ایسا کچھ نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ، اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیے، اس کی گردن مروڑ چکے ہیں. وقت ملا تو نیوز دیکھ لینا. مین آر آلویز آن اے مشن. حمید کی مذائقہ اڑاتی نگاہیں اس کے تن بدن میں آگ لگا گئیں اور اپنے جملے کو دہرا کر اس نے اسے خدشات کے طوفان کی زد میں دے دیا تھا. حمید کے وہاں سے جاتے ہی وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں آئی اور خبریں لگا کر سننے لگی. اور خبر سننے کے بعد رانیہ کی حالت واقعی قریب المرگ ہو گئی تھی. اس کے کیے گناہوں کا رازداں ایک اور تھا، اور وہی اس کا سب سے بڑا دشمن بھی. یہ کیسے کیا تم نے؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب پانے کو اس سے پہلے کئی لوگ اندازوں کی دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے. ڈوب جانے سے جنہیں ڈر لگتا ہے وہ کبھی تیرنے کی خوشی محسوس نہیں کر سکتے. ڈرپوک انسان کبھی ایک قدم نیا نہیں بڑھاتا، لیکن اس نے طے کیا تھا ہر قدم نیا اٹھائے گا، دنیا سے ہٹ کر، وجوہات توڑ کر، نئے راستے بنا کر، اور وہ پوری یقین تھا کہ وہ ایسا کر لے گا. تم نے ڈیوڈ کو مار دیا؟ وہ ہانپتے کانپتے اس سے سوال کر گئی. اس کے سوال پر حمید نے کتاب پر جمی نگاہیں اٹھائیں. میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں. کیا بولا تم نے؟ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں میں موجود آنکھوں کو ناسمجھی کی لت دیتی وہ بڑبڑا کر رہ گئی. جب میری بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو پوچھیں کہ تم کیا بنتی ہے؟ موم، سب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ سوچیں اور صرف سوچیں کہ آپ کی ذات کو حمید سکندر کے چنگل سے کیسے بچا سکتی ہیں. ہاں، ساتھ ایک بات بتا دوں، حمید سکندر شکار کو جانے نہیں دیتا. وہ یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتا چٹکی بجاتے ہوئے بولا. تم مجھے دھمکی دے رہے ہو جبکہ ابھی زمین سے نہیں نکلے؟ وہ اس کے انداز پر غضبناک ہوئی. ہاں، دھمکی ہی دے رہا ہوں، اور اس غلط فہمی کو جتنی جلدی دور کر لیں کہ میں زمین سے نہیں نکلا اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ بانس کا بچہ کب پیٹ پھاڑ کر باہر نکل جائے کچھ خبر نہیں ہوتی. اس کی نگاہوں میں آئی تبدیلی رانیہ نے محسوس کی تھی. میں امیس کو بتاؤں گی، گڑبڑا کر کہا. شوق سے. میرا آدھا کام ہو جائے گا. مجھے اچھا فیل نہیں ہوگا ڈیڈ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ان کی محترمہ قاتل ہیں. وہ دو بدو اسی لہجے میں بولا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے ہی تمہاری ماں کا قتل کیا ہے؟ رانیہ شاید نہیں جانتی تھی کہ وہ کس سے مخاطب ہے. وہ اس کی بات پر مسکرایا، ایسے جیسے اس نے بہت ہی بکواس بات پوچھ لی ہوں. ڈارلنگ، ثبوتوں کی کمی ڈیڈ کے پاس تھی. میں سوا سیر ہوں. 1000 ثبوت میری جیب میں رولتا پھر رہا ہے، جس میں تمہاری کالز کی ریکارڈنگ، تمہارے انعامات کی ویڈیوز جو تم نے قتل کرنے کے بعد اسے دیے تھے، اور وہ موبائل فون کالز کی لسٹ شامل ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ آخری کال میری ماما کو تم نے کی تھی. ان شارٹ، میرے پاس ایک ثبوت ہے جو یہ ثابت کر دے گا کہ تم قاتلہ ہو. وہ کتاب کو سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا. تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی. ہاں، میں جھوٹ بولا ہوں. میرا اور تمہارا تو بچپن کا مذاق ہے. اس کی عمر پر طنز کرتے وہ اسے خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا. تو تم اب بتا دو گی سب کو؟ نو، میں کیوں بتانے لگا؟ تم خود بتاؤ گی، اور تم ایسا جلد کرو گی، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا اتنی ہی صفائی سے دبا دوں گا جتنی صفائی سے تمہارے شاگرد کا پتہ صاف کیا ہے. اس 13 سالہ لڑکی کی دھمکیاں صرف دھمکیاں نہیں تھیں. اگر وہ ایسا نہ کرتی تو مر جاتی. اگر ایسا کرتی
تو بھی مر جاتی، اور اس نے اس وقت کو کوسا جب وہ اس کی گود میں تھا اور اس نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔ پتہ ہے رانیہ، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ میں ڈیوڈ تک کیسے پہنچا۔ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے کیسے مل گیا تو اس نے راز کیوں اگل پا دیے، اور راز اگل دیے تو میں نے اسے کیوں مار دیا۔ جب مار دیا تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو میں تمہیں ڈائریکٹلی کیوں ختم نہیں کر رہا؟ بہت سارے سوال ہیں نا، ان گنت لا تعداد۔ ان سب سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، ورنہ میری دکھتی رگ تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ لیکن ہاں، ایک کھیل کا پتہ تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ دشمن کو ختم کرنا ہو تو تھوڑے عرصے کے لیے اس سے دور ہو جاؤ، اسے یہ فیل کرنے دو کہ وہ جیت گیا۔ اب جو وار کیا جائے گا وہ کبھی خالی نہیں جائے گا، اور کبینوں کی دنیا کا یہ پہلا اصول ہے، وہ دشمن کو ریلیف دیتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں۔ تم سے دور ہونے کا اصل مقصد یہی تھا کہ تم غلطی کرو، اور وہی ہوا، تم نے بہت غلطیاں کی۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا، کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا، اس کو حواس باختہ کر رہا تھا۔ سورج کتنا بڑا ہے نا، لیکن پھر بھی انسان کی آنکھ کی پتلی اس کو سمو لیتی ہے۔ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے چھپا ہے انسان کا دماغ، جو اس کے راز جان گیا ہے۔ ہم انسان اس سے زیادہ طاقتور ہیں، اپنی آنکھ کی جمش سے اسے گھنا سکتے ہیں۔ جب کوئی راز جان جاتا ہے تو ہم اس پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سورج اپنی بھرپور چمک کے باوجود ہماری آنکھ کا محتاج ہے۔ تم بھی اب محتاج ہو، اور محتاج غرور نہیں کیا کرتے۔ وہ ایک ادا سے بولا اور اسے پیچھے چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اس کی شکل سے نفرت تھی۔ اگر آج وہ قاتل تھا تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، رانیہ امیس۔ تو وہ اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ کیسے اس سے نفرت نہ کرتا؟ وہ پاگل تھا بے حد، اور اسے رانیہ سے نفرت تھی بے حد۔ اس نے جھک کر دوبارہ چٹ اٹھائی اور دوبارہ پڑھی۔ ہر دفعہ پڑھنے پر اس کو حیرانگی ہوتی، مطلب کہ لیڈرون وہی ہے۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، میں لیڈرون سے مل چکی ہوں، جسے کوئی نہیں جانتا، اسے میں دیکھ چکی ہوں، مل چکی ہوں، وہ مجھے پروپوز کر گیا ہے۔ او مائی گاڈ، میں کس سے اپنی خوشی شیئر کروں؟ وہ خوشی سے ناچتی ہوئی پاگل ہونے کو تھی۔ میں کوئی پاگل ہوں جو ریجیکٹ کر دوں؟ مجھے جی جان سے رشتہ منظور ہے، لیکن یہ بات اسے کیسے بتاؤں؟ کوئی نمبر؟ اس نے چٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ گلابی ہارڈ پیپر کی بنی چٹ تھی جس پر ٹائپنگ کی گئی تھی، لیکن وہاں کوئی نمبر درج نہیں تھا۔ عجیب شخص ہے، نمبر تو بندہ دے ہی جاتا ہے۔ اتنی بڑی فین ہوں اس کی، اوپر سے اس کی ہونے والی بیوی جو سدا کی اس کی دیوانی ہے۔ اتنا تو نظر کرم کر دیا ہوتا لیڈرون نے۔ یہ خوشی کی خبر تم سے شیئر کر لی تھی میں۔ وہ چٹ کو ہاتھ کی مٹھی میں قید کیے دھپ سے اسی کاؤچ پر بیٹھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم بے وقوف نہیں ہو، تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری اطلاع پولیس کو دے دوں گی۔ ہاں پاگل، میں کوئی دیوانی ہوں جو پولیس کو تمہارا پتہ دے دوں گی؟ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے والی کہ میں ابرا منیر کسی لیڈرون کو جانتی ہوں۔ لیکن اس کا اصل نام تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ اس کا اصل نام کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ او ہاں، ریسٹورنٹ میں اس نے کہا تھا کہ حمید سکندر چغتائی ہے، مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ کیسے اس نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ وہ لیڈرون کو نہیں جانتا؟ وہ تو میں ہی اسپارکنگ مائنڈیڈ لڑکی ہوں جس نے اس کا جھوٹ پکڑ لیا۔ جانے کب تک وہ اپنی سوچوں میں سوال جواب کرتی رہتی۔ اس کو سوچوں سے نکالنے کے لیے اس کے فون پر رنگ ہونے لگی۔ یہ کون بیوقوف ہے جو اس وقت کال کر رہا ہے؟ شاید اسے پتہ نہیں کہ اب ابرا منیر اصلی والی لیڈی لیڈرون بننے والی ہے۔ اس نے جھپٹ کر موبائل اٹھا کر نمبر دیکھے بغیر ہی موبائل کان سے لگایا۔ جو بھی ہوا، آج اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گی، دنیا کے فضول ترین انسان۔ ہیلو، کون ہے؟ اس وقت ابرا منیر کسی سیاسی شخصیت کو سوچنے میں مصروف ہے، دوبارہ کبھی بات نہیں کرے گی۔ اللہ حافظ۔ میری بات سنو ابرا منیر، جس سیاسی شخصیت کا جھوٹ تم مجھ سے بول رہی ہو وہ جہنم سدھار جائے گا، سمجھی؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ تم نے نمبر؟ سوچ میں پڑھ کر اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ فضول ہے پوچھنا کہ تم نے نمبر کہاں سے لیا۔ لیڈرون ہوں، آخر یہ جادو تو دکھا ہی سکتا ہوں۔ وہ دانتوں میں ناخن دبائے آنکھیں میچے بولی۔
ویسے خوش نصیب ہو ابرا منیر کا نمبر اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تم سے پوچھنے کے لیے کال کی ہے، کیا تمہیں شرط منظور ہے؟ معافی چاہتے ہو یا پھر سزا؟ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی بات شروع کی جس کے لیے اس نے کال کی تھی۔ حضور والا، اگر آپ بخش دیں تو خاکسار بندی آپ کی شکر بجا لائے گی، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ تو کیا وہ رنگ تم نے پہن لی؟ اس کے جواب پر اگلا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، ابھی نہیں پہنی۔ ابرا نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گفٹ پیک دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، پہننا بھی مت، میں خود پہناؤں گا، آخر یونیک لیڈرون کی یونیک بیوی ہو۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی کہ یہ الفاظ میں بولوں گی، لیکن چلو جانے دو، تم نے کہا میں نے کہا ایک ہی بات ہے۔ اب کی بار اس کے لبوں سے پھوٹتی ہنسی اس نے سنی تھی۔ لیڈرون جس کی مسکراہٹ خطرناک ہوتی تھی، اس کی کھلکھلاہٹ سن کر جان پر بن آتی۔ وہ اس کی کھلکھلاہٹ میں گم ہونے کو تھی۔ کیسی خوبصورت آواز تھی اس کی۔ کیا ابرا منیر خطرے میں تھی؟ حمید سکندر، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ جب تم نے ساری پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں تو پھر کیا وجہ تھی کہ تم میرے گھر تک آ گئے؟ وہ ایک لٹ انگلی پر لپیٹ کر کھولتے ہوئے اس سے حمید پوچھنے لگی۔ ابرا منیر، کہتے ہیں کہ استاد کا استاد بننے کی کوشش میں انسان اپنا علم بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ تم حمید سکندر کو جب نہیں جانتی تو تم جتنی کوشش کر لو نہیں پہچان سکتی۔ تمہارا کام ہے نا لوگوں کی شخصیت کو پرکھنا، انہیں جاننا۔ مائی ڈیئر ڈاکٹر ہیماچوس، میرے اندر بہت سی شخصیات ہیں، تم مجھے جاننے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اس کی آخری الفاظ اسے سمجھ نہیں آئے۔ کیا؟ حمید سکندر، پرستان کی زبان مت بولو، وہ خفگی کو لہجے میں سموئے ہوئے بولی۔ تمہاری تعریفیں کر رہا تھا۔ اب سو جاؤ، تمہیں صبح اپنے پاگل شاگردوں کو ٹھیک کرنے جانا ہے۔ رات کافی گزر گئی تھی، اس لیے اس نے فون بند کرنا چاہا۔ اوکے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے پہلے شاگرد تم ہو۔ کل صبح کیا میں تم سے مل سکتی ہوں؟ لہجے میں امیدیں باہر لے آئی تھی۔ پہلے فون پر فرمائش۔ محترمہ، یہ کوئی دھواں دھار عشق کی داستان نہیں ہے کہ جو آپ منہ سے نکالیں وہ پورا ہو جائے۔ میرے حکم پر چلنا ہوگا تمہیں، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور تم تو رہتی بھی اکیلی ہو، یوں نہ ہو پولیس کو تمہاری لاش ملے۔ اب تمہیں کال کو بند کرنا چاہیے۔ خطرناک لوگوں سے راہ رسم بڑھانے سے انسان خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ واہ، کیا کہنے آپ کے! ویسے ہونے والی بیوی کو اس قدر خطرناک دھمکی اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ تم ہی ہو۔ ملتے ہیں کل، اوکے؟ کوئی آواز نہ آنے پر اس نے موبائل ہٹا کر دیکھا، کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ ہاں، اسے میری کال کاٹ دی۔ حیرانگی سے لب سیٹی کے انداز میں گول ہوئے تھے۔ بدتمیز لیڈرون، اگر تمہاری یہ حرکت میڈیا کو بتا دوں تو تمہارے ہزاروں فین لڑکیاں تمہیں چھوڑ جائیں گی۔ موبائل کو پرے رکھتے ہوئے اس نے کمبل کھول کر اوڑھ لیا۔ سونے کی تیاری کرتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے لے کر آؤں گی لیڈرون۔ تم خطرناک ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کتنی خطرناک ہوں۔ میری محبت کتنی خطرناک ہے۔ جنون ہے مجھے کہ لوگ مجھے تمہارے ساتھ دیکھیں اور رشک کریں۔ اس کی آواز ہلکی تھی جس میں راز کے کئی پہلو شامل تھے۔ ہمارے تاریک دن بعض اوقات ہمارے لیے کامیابی کو حاصل کرنے والے میزائل بن جاتے ہیں، جو ہمیں کامیابی کے کھلے آسمان کی تنہائی کی چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں، جس میں سکون، خوشگوار ماحول، نرم رویے اور ہوا کی خوبصورت جھونکے شامل ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی خوشگواریت آنی شروع ہو گئی تھی۔ ہر طرف لیے جانے والا اس کا نام لوگوں کے دلوں میں نفرت بن کر نہیں، محبت بن کر گونجتا تھا۔ زندگی میں آج تک اس نے جو طے کیا تھا، کر کے دکھایا تھا۔ وہ لیڈرون تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل مطمئن رہتا۔ وہ جیکب تھا، وہ قاتل تھا، پھر بھی دل کے سمندر میں طوفان نہیں اٹھتا تھا۔ وہ حمزہ تھا اور اپنی سوچوں پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ کاؤچ پر بیٹھے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ خود سے سوال پوچھا تو اسے جوز نے گھور کر دیکھا۔ حمید سکندر، ایک بات بہت اچھے سے سمجھا دوں تمہیں۔ جب 7 سال کی عمر میں تم میرے پاس آئے تھے تو میں نے یہی سوال تم سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور تمہارے جواب نے ہی مجھے اکسایا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تمہیں تو شاید یاد بھی نہ ہو کہ آخر تمہارا جواب کیا تھا، تو چلو میں بتا دیتا ہوں۔ تم نے کہا تھا دل کی تسلی،
اب جب تم اپنا بدلہ لے چکے ہو تو تمہیں سگریٹ سلگا کر یہ بات دوبارہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا تم گلٹی فیل کر رہے ہو ڈیوڈ اور اپنی دوسرے شکار کو مار کر؟ جوز خاموش ہوا تو جیکب بول اٹھا، اس وقت میں صرف ایک چیز فیل کر رہا ہوں جیک، اور وہ ہے ابرا منیر۔ اس لڑکی نے میرے حواسوں پر چھانا شروع کر دیا ہے، اور تم جانتے ہو عشق نشہ ہے جو حواسوں پر چھا کر اپنا اثر چھوڑتا انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ میں بے بس نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے دل کی بات بتا کر سگریٹ کو لبوں میں دبایا۔ وہ دونوں اسے گھونڈنے میں مگن تھے، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ تو تم عشق نہ کرو، کسے مجبور کیا ہے؟ تم کیا کرو گے اب؟ کیا کل اس سے ملو گے؟ جارج نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں حمی سکندر، اگر تم اس سے ملے تو تمہارے زندہ رہنے کے دن کم ہو جائیں گے۔ جیکب کیوں پیچھے رہتا، فوراً سے تجزیہ پیش کر دیا۔ ملوں گا، لیکن تم جانتے ہو نا حمی سکندر کو، مل کر بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں والی سچویشن بنا دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، لے بھائی جیکب، ایک اور بندی کا کام خراب ہونے والا ہے۔ جناب مسکرا رہے ہیں۔ جارج کے کہنے پر جیکب نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور تینوں کا مشترکہ قہقہ فضا میں گونجا۔ ایک پرانے ماڈل کی کار اپنی سس روی کو خود کے لیے باعث شرم محسوس کیے بغیر اس پیلی عمارت کے سامنے آ کر رکی تھی، جس کا رنگ و روغن ابتدا میں تو نہ جانے کیسے رہا ہوگا، لیکن اب انتہائی بوسیدہ اور گلے سڑے پتے جیسا ہو گیا تھا، جو ابھی کھنڈر نہیں بنی تھی، لیکن یہ طے تھا کہ عنقریب یہ کھنڈر بن جائے گی۔ اس کے سامنے سارا کھلا میدان تھا، جہاں کچھ فاصلے پر مرجھائے سے غمزدہ درخت تھے۔ کتے کے بھونکنے کی آوازیں دور کہیں سے مسلسل آ رہی تھیں۔ اس گاڑی میں سے ایک نوجوان باہر نکلا، جس کے سر پر بلیک کیپ تھی، جس کی مدد سے چہرے کو مکمل طور پر چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تیز دھوپ میں اس نے سر اٹھا کر آسمان کو آنکھیں میچ کر دیکھا، پیلی پیلی دھوپ جو شدت سے چہرے کو تپا دیتی تھی، لیکن شاید آگ برساتا سورج اسے برا نہیں لگا تھا۔ وہ ڈگی کی جانب آیا اور اسے کھول کر ایک بوری کو اٹھا کر ایسے کندھے پر اٹھایا جیسے کہ اس میں روئی بھری ہو۔ ڈگی بند کر کے وہ اپنے قدموں کو راہ دکھاتا اس عمارت کے اندر چلا گیا۔ وہ آس پاس کھوجتی نگاہوں سے دکھتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ چاروں جانب خاموشی کا راج تھا۔ ایک آواز جو مسلسل آ رہی تھی وہ اس عمارت کے پنکھوں کی آواز تھی، جو بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے چلانے لگے تھے۔ پرزوں کی کھڑکھڑاہٹ سے لگتا کہ ابھی ہی چھت کے ساتھ زمین پر آ لگیں گے، لیکن پھر بھی وہاں کے مکین کمال دلیری سے وہاں مستقل طور پر رہ رہے تھے۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بھورے لکڑی کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا، جس پر تالا محض دل کی تسلی کو ڈالا گیا تھا، ورنہ وہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھ کر اندر چلا رہا تھا۔ تالے میں چابی گھسیٹتا وہ مسلسل ایک آنکھ سے سیڑھیوں پر بھی دھیان رکھے ہوئے تھا کہ وہاں سے کوئی نہ آ جائے۔ تالا کھول کر ہاتھ میں تھاما اور زنگ آلود کنڈی کھولتا ہوا اندر چلا گیا۔ کسرتی بازو اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ اندر جا کر اس نے وہ بوری بے دردی سے زمین پر پٹک دی تھی، جس سے اب غوغا کی آوازیں اسے بتا رہی تھیں کہ اس کا شکار ہوش میں آ چکا ہے۔ اس نے تیز دھار چاقو نکالا اور بوری کا منہ کاٹنے لگا۔ صرف 2 منٹوں کے اندر ہی وہ اسے بوری سے نکال چکا تھا۔ تمہیں بوری میں لانے کا ایک مقصد ہے۔ یہاں کراچی میں بوری بند لاش ملے تو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، بس تمہیں مار کر دوبارہ اس میں ڈالوں گا اور میرا کام ختم۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے ایسے بولا جیسے اس کا قصہ تمام کر چکا ہو۔ وہ نم پڑتی آنکھوں سے، جن کے گرد نیلوں کی بوچھار تھی، کہیں کہیں سے منہ کی جلد پھٹی ہوئی نظر آتی تھی، رحم طلب نظروں سے اسے تک رہا تھا، لیکن شاید وہ 2 دنوں میں ہی یہ جان گیا تھا کہ اب وہ جس کے ہاتھ لگا ہے وہ انسان مجرموں پر رحم نہیں کھایا کرتا۔ ہر دفعہ جب وہ اس کا منہ کھولتا تو وہ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگتا تھا، لیکن وہ اس دوران اتنا پتھر اور بہرا بن جاتا جیسے وہ اس سے نہیں کسی تیسری مخلوق سے مخاطب ہو۔ اس لیے اب تو اسے اپنی موت صاف صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ مضبوط بازوں والا شخص جس کے چہرے پر پتھریلے تاثر جیسے سخت ہو کر رہ گئے، اس نے ایک دفعہ بھی ان تاثرات کو نرم ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کمرے میں موجود اکلوتی الماری کی جانب گیا اور دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ اس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ بازوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا،
اگر ہاتھ کھل جاتے تو شاید وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا۔ سوت کی بنی رسی سے اس قدر سختی سے اسے باندھا گیا تھا کہ کلائیاں تو چھل گئی تھیں، لیکن وہ رسی ڈھیلی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دھیمی دھیمی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جنگل بیلز، جنگل بیلز، جنگل آل دا وے، او واٹ فن اٹس ٹو رائڈ ان اے ون ہارس اوپن سلائی۔ اس کی آواز جیسے جیسے اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، خوف سے رنگت زرد ہوتی جا رہی تھی۔ وہ منہ دوسری جانب کے پسٹل میں گولیاں ڈالنے میں مصروف تھا۔ ہر گولی پر گاتا وہ ساز آج سے پہلی زندگی میں اسے اتنا خوفناک کبھی نہ لگا تھا۔ پسینے سے شرابور اس نے اپنی کلائی کے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے اور زیادہ محنت سے رسی کو کھولنا شروع کر دیا۔ آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں جس کی چوڑی پشت اس کے مضبوط ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ مڑا تو ہاتھ میں لوڈڈ بیریٹا M9 پسٹل تھا۔ تمہاری زندگی اس دن ہی اپنے اختتام کی جانب چل پڑی تھی جس دن تم باعزت طور پر بری ہوئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قانون کی باتیں ان کے فیصلے اچھے نہیں لگتے، وہ خود فیصلے کرتے ہیں، جیسا کہ میں۔ وہ اس کے سامنے دائیں بائیں چکر لگاتا اپنے پسٹل کی باڈی کو پیار سے سہلانے لگا۔ تمہارے خلاف تمام ثبوتوں اور گواہوں کو سچا مانتے ہوئے میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ وہ پسٹل تان کر کھڑا ہو گیا۔ کلمہ آتا ہے تو پڑھ لو، سزا پا کر جاؤ گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تمہیں۔ وہ سختی سے اسے دیکھتا بھیجتے لبوں کو مزید سے کوڑتے ہوئے نشانہ بنانے لگا جس کا سر نہ میں مسلسل ہل رہا تھا۔ وہ شاید کچھ بولتا بھی، لیکن اس کے منہ پر لگی ٹیپ بس ساؤنڈ نکالنے کی اجازت دے رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے پورے 1 منٹ کے بعد گولی چلی اور اس کے دماغ کے پرخچے اڑتے ہوئے پیچھے دیوار پر جا لگے۔ وہ بے دم ہو کے دائیں جانب زمین پر گر گیا۔ جب انسان ایک غلط راستے کو چن لیتا ہے تو اسے اپنی ایسی ہی موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ وہ کچھ دیر اس کے بدبودار وجود کو دیکھتا رہا جس کے کردار کی بدبو کو مزید پھیلنے سے اس نے روک دیا تھا، پھر اپنے قدم سنبھالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی لاش جلد ہی کوہرام مچانے والی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہی تھی جس نے رات ہی اسے پروپوز کر کے شاید بھلا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بنی اس کا انتظار کرنے میں مصروف تھی۔ شاید وہ نہیں آئے گا، اس نے منع بھی کیا تھا، میں نے تو اسے وقت اور جگہ بھی نہیں بتائی، وہ آئے گا کیسے؟ وہ ناخن چبانے میں مصروف بس موبائل کو دیکھے جا رہی تھی جو مسلسل اس کے فون کے بند ہونے کی خبر بہت بے دردی کے ساتھ سنایا جا رہا تھا۔ اپنی تھوڑی پر ہاتھ جمائے اس کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں اور سوچ میں تو صرف ایک شخص تھا جسے اس نے حمید سکندر کا نام دے رکھا تھا۔ کرسی کے گھسیٹے جانے کی آواز پر وہ اپنے سامنے والی کرسی کو دیکھا تو ٹھٹک کر ایک دفعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرون رنگ کی شارٹ شرٹ پر اس نے شاید اپنا وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا جو اس وقت کرسی کی بیک پر موجود تھا۔ تم؟ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے وہ بولا، کہاں سے ٹپک پڑے؟ آئی نو کہ کوئی ایسا ہی سوال ہے، جانے دو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے بتائے بغیر ہی تمہاری مطلوبہ جگہ پر موجود ہوں؟ وہ اس کے الفاظ پکڑتا ہوا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ آئی کانٹ بلیو تم واقعی جن بھوت تو نہیں ہو؟ مطلب میں آدھے گھنٹے سے مسلسل دروازے کی جانب دیکھ رہی ہوں، تو مجھے آتے نظر نہیں آئے۔ اس کی نگاہیں اس کے سراپے کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں کوٹ موجود تھا جسے اس نے کرسی کی بیک پر ٹانگ دیا۔ ڈیپ اسکائی بلو اور ایچیشن بلو کلر کمبینیشن کا سوٹ زیب تن کیے وہ پورے تم تراک سے اس کے سامنے براجمان تھا۔ ہم آنکھوں سے نہیں دل سے نظر آتے ہیں محترمہ، اور اگر آپ دماغ پر زور ڈالے رکھیں گی، سوچو میں پیرس گھوم رہی ہوں گی تو یقیناً سامنے سے آتا شریف انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ خوبصورتی سے اس کی غائب دماغی کو جواز بنا گیا۔ ناٹ ایٹ آل، میں پیرس میں نہیں تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ تم یہاں تک کیسے آؤ گے۔ اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ، تم واقعی سراہائے جانے کے قابل ہو لیڈران۔ اس کی تعریفی پلوں کے نیچے سے گزرتا پانی شاید وہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا جس نے اپنے کپڑوں کا ہم رنگ بلش آن چہرے پر لگایا ہوا تھا جس سے اس کی سفید رنگت براؤن معلوم پڑتی تھی۔ میرے یہاں آنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ اچانک خیال آیا کہ تم یقیناً یہیں پر میرا انتظار کرتے ہوئے اپنے شاگردوں سے دور رہ کر انہیں اذیت دے رہی ہوگی،
तो सोचा कि इंसानियत के नाते तुमसे मिल लूँ ताकि जल्द तुम अपने मिशन पर निकल सको। वो उसके मरीजों को अव्वल रोज़ से ही शागिर्द कह रहा था और अबरा ने भी उसे दुरुस्त नहीं किया था। मेरी ज़िंदगी का मिशन अब शुरू हुआ है हमीद सिकंदर। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पहले केस से ही मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे यकीन था कि एक रोज़ तुम मुझे मिल जाओगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मिल जाओगे। बाज़ औक़ात कुछ बेवकूफ़ियाँ इंसान के हक़ में अच्छी साबित होती हैं। मुझे मुनफरिद लोगों को ढूंढने का शौक़ है और मुझे लगता है इस सदी के मुनफरिद इंसान का तमगा तुम्हें ही मिलेगा। उसकी मुस्कुराहट फैलती जा रही थी। जॉर्ज को उसकी पुरअसरार मुस्कुराहट से डर महसूस हुआ। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था? उसने इतना ख़तरा क्यों मोल ले लिया था? जो उसका काम था और जिसके पीछे वो था, अगर दोनों को देखा जाता तो शुमाल जुनूब लगता था, लेकिन शायद वो शुमाल जुनूब को एक करके ही दम लेने वाला था। अगर वो उससे मिल रहा था तो यकीनी सी बात थी वो जल्द पकड़ा जाता, और अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी आंखों का रंग तब्दील था, यानी वो अपनी शख्सियत छुपा रहा था। क्यों? इस सवाल को अगर वो उससे पूछ भी लेता तो जवाब एक खामोशी के सिवा कुछ नहीं होता, और फौरन से जॉर्ज के जहन में उसके लिए एक नाम गूंजा, द मिस्टीरियस मास्टर्स। कुछ लेना पसंद करोगे? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली तो वो कुर्सी की बैक से टेक लगाकर बैठ गया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, वो खफीफ से लहजे में बोला। तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए जो भी ऑर्डर किया जाएगा वो मेरी तरफ से होगा। वो उसे खाइफ नहीं देख सकती थी, इसीलिए फ़ौरन मेज़बान बन गई। ओके, वो मान गया। वो वहाँ 15 मिनट बैठे, जिस दौरान वो 2 कप ब्लैक कॉफ़ी के पी चुका था। ओके डियर साइकियाट्रिस्ट, अब मुझे जाना पड़ेगा। आई होप यू एंजॉय योर डे। वो उठा और कोट को वैसे ही हाथ में पकड़े उसके अलविदाई कलमात सुने बगैर वहाँ से चला गया। 2 कप ब्लैक कॉफ़ी। अबरा ने अपना कप देखा, कप भरा हुआ था। तुम अगर ब्लैक कॉफ़ी शौक से पीते हो तो डेफिनेटली तुम साइकोपाथ हो हमीद सिकंदर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारे खेल में कौन सा मोहरा हूँ। जिस बिसात को तुमने बिछा रखा है उसके बादशाह बेशक तुम हो, लेकिन तुम भूल रहे हो बादशाह को शहद से मात दी जाती है। तुम मेरे सेक्शंस के नरगे में हो। यू आर वॉट यू ईट। वो कप के पेंदे पर उंगली घुमाती उस जाने वाले के राजों को जान लेना चाहती थी। वो पेमेंट करवाने लगी तो उसे जानकर धचका लगा। अगर वो मान गया था कि कॉफ़ी मेरी जानिब से है तो पेमेंट वो क्यों कर गया था? वो डॉक्टर अबरा मुनीर के लिए मुश्किल हदफ साबित होने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी की शय मात को पात में बदलना हो तो उसे खुशफहमी का शरबत पिलाया जाता है। दूसरी तरफ तलाल कुछ सिपाहियों के साथ इस वक्त औरंगी टाउन की सबसे पसमानदा हवेली में मौजूद था, जहां से लाश मिलने की इत्तला मौसूल हुई थी। आसपास का जायज़ा लिया गया तो ऐसा लगा जैसे वो उन्हें ठेंगा दिखाकर फरार हो चुका था। खबीस, एक और कत्ल हो गया है और मनहूसियत इतनी छाई हुई है कि पता साली का चल ही नहीं रहा। ये जो भी कत्ल हो रहे हैं इनका ताना बाना तक कहीं से जोड़ा नहीं मिलता। अब इसको देख लो, साला आसमान से टपका है, कोई आईडी कोई कुछ नहीं, बस मरकर हमारी जानों पर जुल्म करते हुए अगले जहां सुधार गया। वो हथेली पर मुक्का बरसाता गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे गर्दन से दबोच कर सामने ले आए, जो उसके नाक तक आ गया था। अब तो रात को ख्वाबों में भी वही दिखाई देता, लेकिन हकीकत की दुनिया में कहीं गायब हो जाता था। सर, इनका ताना बाना है भी और नहीं भी। ये जो भी है ना, अगर हम देखें तो 2 वजूहात की बिना पर हम कह सकते हैं कि ये एक ही शख्स ने किया है। एक तो ये महंगी गन्स इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा इसे लोगों की खोपड़ियाँ उड़ाने का बहुत शौक़ है। वो उसकी मुश्किल हल करने की कोशिश करते अपना तज़िया देते हुए उसे काम का बंदा लगा, इसलिए उसने इस सिपाही में दिलचस्पी ज़ाहिर की जो अभी इसके थाने में नया आया था। और नहीं कैसे है? क्योंकि हर टारगेट किलर के पास महंगी गन्स होती हैं सर, और क्या मालूम उसे डर हो कि कहीं उसे कोई देख ना ले, इसलिए वो बस खोपड़ी उड़ाकर चला गया। अब कि वो उसको मुतमईन करने में कामयाब ठहरा था। ये अंदाजे हैं यार, सबूत के नाम पर तो ये गोली का शेल छोड़ गया है। अब इससे इसका मुंह तो देखने से रहे।
جو بھی ہے پہلے اس باڈی کو فرانزک لیب بھیجو، دیکھو کوئی اچھی خبر مل جائے۔ وہ اس ادسر والے انسان کو دیکھتے ہوئے بولا، جس کی شکل اسے کسی سے ملتی جلتی لگ رہی تھی، لیکن خون کے جمنے کی اور سوج جانے کی وجہ سے وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں سر، ثبوت کے نام پر صرف شیل نہیں، مجھے ایک جوتے کے نشان ملے ہیں عمارت کے باہر سے، وہی جوتوں کے نشان سیڑھیوں پر بھی ملے ہیں، وہ اٹھا لیے ہیں، ہوپ سو وہ کام آئیں گے۔ تو چور لنگوٹی چھوڑ گیا آج، ویری گڈ، تم جلدی ایک چکر اور لگاؤ عمارت کے گرد، میں پڑوسیوں کے سڑے دماغوں کو کھنگالتا ہوں، شاید ان کے بھوسے دماغوں میں یاد کا شعلہ چل پڑے۔ وہ ناک سے رومال ہٹاتے ہوئے اسے ہدایت دینے لگا۔ اب بو محسوس نہیں ہو رہی تھی، بالکل ایسے ہی جب انسان گناہوں کے بیچ میں رہنے لگتا ہے تو اسے گناہوں کی بدبو بھی محسوس نہیں ہوتی، اور آخر میں اس انسان کے کردار کی موت اور اس کی بدبو ساری دنیا سونگتی اور دیکھتی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ چاروں راؤنڈ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ میز کے درمیان میں فیرارو روچ کا ڈبہ کھلا ہوا تھا، جس میں سے آدھا ڈبہ کھایا جا چکا تھا۔ حمزہ، مجھے ایک بات بتاؤ کہ آج کل تم کن لوگوں کے درمیان میں ہو؟ مطلب آج کل تمہارے تیور کچھ ٹھیک نہیں ہیں، بکھرے بکھرے نظر آتے ہو۔ حمیز کی زیرک نگاہوں کے سامنے وہ خود کو چھپا نہیں سکا۔ ہاں، بکھرا تو ہوا ہوں میں، تم لوگوں نے اتنے دنوں سے ملاقات جو نہیں کی، یہاں تک کہ ایک فون کال تک نہیں۔ تم لوگ خود اتنے مصروف ہو کہ اپنا ایک ساتھی تم لوگوں کو ہمیشہ بھولا رہتا ہے۔ حمزہ ایک چاکلیٹ کا ریپر کھولتے ہوئے غصے سے بولا۔ جوز، کیا یہ محبوبہ کی طرح بیہیو نہیں کر رہا؟ ویسے چھوڑو حمزہ کو، میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں، میں مل کر آیا ہوں اس سے۔ اس نے بات گھما کر اصل پوائنٹ کی جانب لائے۔ تو پھر کیا کہا اس نے تم سے؟ میں تم دونوں کو مانیٹر کر رہا تھا، وہ مجھے عشق میں ڈوبی عورت تو نہیں لگتی ہمیں، وہ تو ایک زیرک نگاہوں والی چیل لگ رہی تھی۔ دیکھو میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم ضرور اس کے کسی ریسرچ پروجیکٹ کا حصہ ہو، وہ تم پر سیشنز کر کے خود کے پروفیشن کو چمکانا چاہتی ہے، دیٹس آل۔ جوز نے پورے اعتماد سے اپنا نظریہ بتایا، اور حمیز، جسے وہ ہمی کہتے تھے، جیکب اور حمزہ جانتے تھے کہ اگر جوز یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں۔ جانتا ہوں جوز، وہ وہاں صرف کافی پینے نہیں آئی تھی، سیشن ہی کرنے آئی تھی میرا، شاید سمجھنا چاہتی ہے مجھے۔ وہ عادتاً مسکرایا۔ ہمی، آئی ٹولڈ یو، اس لڑکی سے دور رہو، تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ تم اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہو کہ تم پھنسو۔ کسی نازک لمحے میں اپنا پول کھول دیا تو کیا رہے گا تمہارے پاس؟ ہم تینوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ جیک پریشانی سے اسے سمجھانے لگا، جو ایک اور چاکلیٹ کھانے کے موڈ میں تھا۔ البتہ اب جوز کے منہ میں چیونگ گم تھی، جسے چباتے ہوئے وہ حمید سکندر کو پہچاننے کی کوشش میں تھا کہ آخر اب وہ چاہتا کیا ہے۔ جوز کے بتانے کے مطابق وہ ہمیشہ بیلرینا کے جوتے پہننا پسند کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ کا سائیکیٹرسٹ چھلانگ لگا کر باہر آیا۔ جانتا ہوں حمزہ، وہ بہت پرسکون اور کمپوزڈ رہنے والی لڑکی ہے، حمیز نے فوراً بتا دیا، یعنی کہ اس کی نگاہوں سے کچھ مخفی نہیں تھا، اور ایسی عورت سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ جیکب نے آگے ہو کر اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم تینوں مل کر مجھے یہ فیل نہیں کروا سکتے کہ میں نے غلط قدم اٹھایا ہے۔ تم لوگ شاید بھول رہے ہو، لیکن مجھے یاد ہے اس نے مجھے ایکسپوز کیا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ہم سب نے مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اب اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس نے ریپر ٹیبل پر پھینکا اور خود کرسی سے ٹیک لگا کر چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ واہ واہ واہ، تمہیں بدلہ لینے کا کہا تھا، عشق کرنے کو نہیں۔ جوز کا فکرہ اس کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ بھلا اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ عشق کر رہا ہے یا بدلہ لے رہا ہے؟ جوز اب بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں نیچی تھیں۔ کمال کا راز تھا، لیکن صرف اپنے واسطے، دوسروں کی تو کھال ادھیڑ کر چمڑی بھی دکھا دیا کرتا تھا۔ جوزف، مجھے معلوم تھا کہ تمہاری جانب سے کچھ ایسا ہی الزام لگایا جائے گا، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر وہ میرا سیشن لے رہی تھی تو جان لو میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہا تھا۔ اوہ، تو تمہیں معلوم ہے یہ؟ بالکل، شی واز بمبارڈنگ می وتھ کوئسچنس، اور بار بار ایک ہی سوال پوچھتی تھی کہ آیا میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ۔
وہ میری نگاہوں کی بجائے میری انگلیوں کی حرکت کو مد نظر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے سب معلوم ہے، مجھے بیوقوف مت سمجھو۔ اس نے اس قدر صاف طریقے سے انہیں سمجھایا کہ انہیں واقعی ایسا محسوس ہوا کہ وہ اس کی ذات کو چیلنج کر بیٹھے تھے، اور اب وہ جیت گیا تھا۔ جوز تمہارے لیے ایک کام ہے، تم نے ہر جگہ سے میرا نقش مٹا دینا ہے۔ میں جہاں بھی اس سے ملتا ہوں، میں جو اسے کال کرتا ہوں، اسے ٹیکسٹ کرتا ہوں یا اس کے گھر میں اسے ملتا ہوں، ہر جگہ سے مجھے غائب کر دو۔ ایسا لگنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں اور وہ خود سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ اس نے صفائی دینے کے فوراً بعد جوز کی جانب گھومتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ جیکب اور حمزہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حیرانگی تو جوز کی نگاہوں میں بھی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں کی پتلیاں چمکنے لگیں۔ If I'm right, isn't Hami going to teach her a lesson? اگر میں صحیح ہوں تو کیا ایسا تو نہیں کہ ہمیں اسے ایک سبق دینے جا رہا ہے؟ چمکتی آنکھوں کے ساتھ ایک سوال حمی سکندر کی جانب اچھالا گیا، جس کے جواب میں ایک خوبصورت مسکراہٹ پیش کی گئی۔ چاروں کا مشترکہ قہقہ ہال میں گونجا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں آج قدرے خاموشی تھی۔ کچھ لوگ اونگ رہے تھے اور کچھ فائلوں میں سر دبائے بیٹھے تھے۔ طلال اپنے آفس میں ٹیبل کے پیچھے پڑی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے منہ کے سامنے ایک کاغذ موجود تھا جس پر ایک نشان بنایا گیا تھا۔ وہ نشان جو ایک دائرہ تھا اور اس کے اندر ایک درج تھا، ایک عجیب و غریب قسم کا نشان جس کے بارے میں نہ ہی آج تک اس نے سنا تھا اور نہ ہی اس نے دیکھا تھا۔ یہ نشان اب کی بار ملنے والی لاش کے ماتھے پر چھدا ہوا تھا۔ اتنی بے دردی سے اس نے کسی گھسے آلے سے اس کے ماتھے پر وہ نشان بنایا تھا، جس میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ یہ قتل کیوں کیا گیا، اور اس انسان کے پاس ایک ہی وجہ تھی، شاید کیونکہ ہر قتل کے بعد وہ لاش پر یا قریبی جگہ پر وہ نشان چھوڑ رہا تھا، جس کو ڈی کوڈ کرنے میں طلال مصروف تھا۔ لیکن کئی گھنٹے ضائع کرنے کے باوجود وہ اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکا کہ آخر اس نشان کا کیا مطلب تھا۔ An A that is enclosed in a circle. یار یہ شخص ہے کون؟ کتنے لوگوں کا دماغ ہے اس میں؟ مجھے اکیلے کو اس 40 سالہ کرمنل کو پکڑنے کا آرڈر دے دیا۔ اب میں کون سے دشت اور صحراؤں کی خاک چھانوں کہ مجھے مل جائے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس نے صفحے کو الٹا کیا۔ اب وہ وی کی شکل میں تھا، لیکن کئی بار کا دہرایا عمل اسے کچھ فائدہ نہیں دے رہا تھا۔ اپنی تھوڑی کو وہ اپنی انگلیوں سے مسلتا سوچے کہ بھور میں الجھتا جا رہا تھا۔ اس شخص تک پہنچنے کا کوئی تو ذریعہ ہوگا۔ آخر جب خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، پھر یہ تو ایک انسان ہے۔ مجھے تھوڑی کوشش کرنی چاہیے۔ دائیں نہ صحیح بائیں جانب سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایسے جتنے کیس آئے ہیں، ان کیسز کو جو ڈیل کرتے رہے ان انسپیکٹر سے ملنا چاہیے مجھے، شاید وہی کوئی کلیو دیتے۔ لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے، اگر انہیں کلیو مل گیا تھا تو اسے پکڑ کیوں نہ سکے؟ کچھ ایسے سوالات منہ پھاڑ کر کھڑے ہو جاتے کہ وہ چاہ کر بھی ایک قدم تک آگے نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ اس صفحے پر موجود نشان کو مسلسل پین سے گاڑھا کرتے ہوئے وہ تقریباً اس صفحے کو پھاڑ چکا تھا۔ ہاتھوں میں موجود قلم سے وہ نادیدہ لائنیں کھینچ رہا تھا کہ اس کا اسسٹنٹ اندر داخل ہوا۔ گڈ ایوننگ سر۔ سر آپ سے 2007 کے SHO انسپکٹر شہزاد ناصر ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی اطلاع پر وہ ٹھٹک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہی تو سوچ رہا تھا۔ بھویں سکڑ گئیں۔ قلم میز کی سطح پر گرا دیا جس پر سبز کپڑا بچھا ہوا تھا۔ بلاؤ، انہیں باہر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اس نے بغیر سوچے اسے آرڈر دیا۔ وہ واقعی جلد از جلد ان سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کڑی کا پہلا سرا تھا۔ شہزاد ناصر اندر داخل ہوا تو اس نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ شہزاد ناصر ایک ہینڈسم بڈھا تھا، لیکن پان کے داغ اس کے دانتوں کو گہنا گئے تھے۔ جی فرمائیں، اچانک مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی آپ کو؟ اس نے پہل کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے، ضرورت مجھے نہیں تمہیں تھی مجھ سے ملنے کی۔ کچھ عرصے سے خبریں دیکھ رہا ہوں جن میں تم کافی بے بس نظر آتے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تم سراغ کا سین بھی تلاش نہیں کر پائے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم تلاش بھی نہیں کر پاؤ گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان واقعات کا تعلق کسی ایک انسان سے ہے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا کچھ اسی طرح کے قتل آرام و سکون سے کیے جاتے ہیں، اور پھر پولیس کو اسے ڈھونڈنے کی دوڑ میں لگا دیا جاتا ہے۔ اپنی بات کے درمیان میں وہ رکا
اور جیب سے کچھ نکالا، کاغذ کھولا اور پان نکال کر منہ میں رکھا۔ اس دوڑ میں جیتنے کی کوشش نہ کرو تو بہتر ہے، پان رکھ کر وہ دبی دبی آواز میں بولا، جو منہ بھر جانے کی وجہ سے نکلنے پر آمادہ نہیں تھی۔ تو آپ مجھے مفت مشورہ دینے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی نہ کروں، صرف اس لیے کہ مجھ سے پہلے کئی افسران اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی اسے تلاش نہیں کر سکے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں، میں ایسا کوئی کام کرنے یہاں نہیں آیا۔ انفیکٹ میں تمہیں اس مشقت سے بچانا چاہتا ہوں جو کرنے کے بعد تم اسے پکڑو گے اور اپنے ہی ہاتھوں سے آزاد کر دو گے۔ وہ اس گھنی پلکوں والی آنکھوں میں جھانکا جس میں عزم دکھائی دیتا تھا۔ میرا دماغ ہرگز خراب نہیں ہے ناصر صاحب کہ میں اسے جانے دوں۔ پہلے پکڑ تو لو میاں، جانے کی باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اتنے ماسٹر پلان کے پیچھے صرف ایک شخص ہوگا جسے تم اپنے تھانے کی جیل میں لا کر پھینک دو گے؟ بھول ہے تمہاری، ان لوگوں کے سسٹم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس کی نگاہ بھٹک کر اس صفحے پر گئی جو طلال کے سامنے موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا، ایک نظر ڈال کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ تم اسے ڈیکوڈ کرنے میں ناکام رہے ہو۔ ایک نگاہ دیکھنے کے بعد کی ججمنٹ نے طلال کو حیرت میں ڈالا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ شہزاد نے اسے دیکھتے ہوئے کئی لمحے پان چبانے میں ضائع کر دیے۔ کیونکہ میں نے بھی کئی عرصے اسے ڈیکوڈ کرنے میں لگا دیا تھا بچے، لیکن سروس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جب راز کھلنے کے قریب ہوں تو انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ طلحہ کا دل بھی اس وقت طلال کا دل بھی اس وقت اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ کیا ہے وہ راز؟ رات کے قریباً 2 بج رہے تھے۔ ابرا ہارر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ فلم کچھ زیادہ ہی ڈرانی اور پراسرار ثابت ہوئی تھی۔ چاروں جانب چھائی خاموشی اور اندھیرے میں واقعی اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس نے اپنے کمرے کی بجائے ہال میں مووی لگا دی تھی اور اب اس میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی۔ ابھی وہ اٹھنے کے موڈ میں ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ صوفے پر کوئی موجود تھا۔ اپنے احساس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑی اور اس کا احساس سچ ثابت ہو گیا۔ وہاں حقیقت میں ایک شخص کو مجسم حاضر دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ پھر سانس آئی تو ایک دل خراش چیخ در و دیوار کو ہلا گئی۔ وہ چھلانگ لگا کر دور ہوئی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ابرا منیر، میں ہوں، حمید سکندر۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دیتی، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑتے ہوئے کہا، جو ایک اور چیخ مارنے کی پوری تیاری میں تھی۔